आखिर वो कौन सी बात थी? क्या वजह बनी कि मौलाना तारिक जमील जैसी रूहानी, मोतदिल और मोहब्बत से लबरेज शख्सियत को तबलीगी जमात के इज्तिमा में खिताब करने से रोक दिया गया? क्या उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से इश्क उनका जुर्म बन गया? क्या मन कुंतुम मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला वाली हदीस पढ़ना जुर्म ठहरा? क्या तबलीगी जमात की जिसका मकसद उम्मत को जोड़ने का है अब मुतासिब और तकफीरियों के जेर तसल्लुत है? आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है कि जिसने ना सिर्फ दीनदार हलकों में हलचल मचाई बल्कि मौलाना तारिक जमील के करोड़ों चाहने वालों को एक सवालिया निशान में डाल दिया। वो तारिक जमील कि जिन्होंने पूरी दुनिया में मोहब्बत, अखुवत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाया, आज उन्हीं को अपनी ही जमात ने एक अहम इज्तिमा में खिताब करने से रोक दिया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक सोच है जो धीरे धीरे हमारी मजहबी सफ़ों में जहर की तरह सरायत कर रही है। क्या मोहब्बत अहले बैत अब फिरका वारियत की अलामत बन चुकी है? क्या वो आलिम के जो उम्मत को जोड़ने की बात करे आज अपने ही हल्के में अजनबी बना दिया जाता है? सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुर्रत पाकिस्तान। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अहम हिस्से की जानिब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जो पूरी दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करती है, जिनके अल्फाज न सिर्फ ईमान की गर्मी बढ़ाते हैं बल्कि जिंदगियों को बदल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब की, जो पाकिस्तान के एक मुमताज आलिम दीन, मुबल्लिग और तबलीगी जमात के अहम रुकन हैं। उनका पैगाम मोहब्बत, अखुवत और बैनुल मुस्लिमीन की वहदत का है, जो हर मसलक, हर फिरके और हर तबके के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयानात का अंदाज सादा जरूर है मगर दिल को छू लेने वाला है। वो दीन की तालीमात को इस तरह से पेश करते हैं कि आम आदमी से लेकर नामवर शख्सियात तक सब मुतासिर होकर रह जाती हैं। उनकी बदौलत न सिर्फ के आम लोग बल्कि अदाकार, खिलाड़ी और गुलकार भी दीन की तरफ रागिब हो रहे हैं। उन्होंने 6 बरायाज़मों में सफर करके दीन का पैगाम फैलाया और तबलीगी जमात के मिशन को आलमी सतह पर आम किया। मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल के इलाके मियां चन्नू से है। वो एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी से उनकी जिंदगी का रुख तिब से तबलीग की तरफ मुड़ गया। जामिया अरबिया रायवंड में दीनी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए नाजरीन वक्फ कर दी। आज वो फैसलाबाद में एक मदरसा भी चलाते हैं और उनके बयानात इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। उनकी मकबूलियत का आलम यह है कि 2012 से लेकर अब तक वो द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की फहरिस्त में 34वें नंबर पर है। इसके अलावा 2018 और 2020 में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मर्द भी करार पाए। लेकिन नाज़रीन, हाल ही में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने मौलाना तारिक जमील के चाहने वालों को गमो गुस्से में भर दिया। मानसेरा के इलाके बफा में होने वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा में मौलाना तारिक जमील को खिताब करने से रोक दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने बताया कि उनके वालिद के लिए इज्तिमा तक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और उन्हें इत्तला दी गई कि अगर आप पिंडाल में आए तो इससे इंतशार फैल सकता है, जिसके जिम्मेदार वो मौलाना तारिक जमील साहब खुद होंगे। एक तबलीगी जमात के कारकुन की पोस्ट के मुताबिक ये फैसला बाज मुंतजमीन की तरफ से किया गया जिन्हें मौलाना के बाज बयानात पसंद नहीं आए। ये खबर पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के लिए सदमे का नाजरीन बाइस बन के रह गई। एक कारकुन ने लिखा कि मौलाना तारिक जमील एक बाइखलाक और बुलंद पाया आलिम दीन है। एक कारकुन ने लिखा कि मौलाना तारिक जमील एक बाइखलाक और बुलंद पाया आलिम दीन है। उनके साथ ये नारवा सलूक इंतहाई शर्मनाक है। जो लोग इखलाक से खाली हों वो दीन की खिदमत कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन, इस वाक़े ने एक बार फिर मौलाना तारिक जमील के हवाले से तनाज़ात को जन्म दिया जो गुज़िश्ता चंद सालों से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ेर बहस है। तो आखिर क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात के इज्तिमात में खिताब से रोक दिया गया? सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो है उनके बयानात में अहले बैत का जिक्र करना और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आले मोहम्मद पर ज्यादा जोर देना। मौलाना ने अपने खुताबात में
اہل بیت بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت عظام کے فضائل پر زیادہ زور دیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب گلدستہ اہل بیت لکھ کر اس موضوع کو مزید اجاگر کیا۔ اس کتاب پر کچھ حلقوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی گئی۔ کچھ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا اور حتیٰ کہ فتوے بھی ناظرین جاری کر دیے گئے۔ ایک تبلیغی جماعت کے کارکن کی پوسٹ کے مطابق مولانا کو من کنت مولاہ فہذا علی مولا والی حدیث بیان کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ لفظ مولا کا مطلب دوست نہیں بلکہ آقا کا ہے، جو کہ شیعہ عقائد سے ملتا جلتا ہے۔ اس بیان پر بعض حلقوں نے انہیں رافضی قرار دیا اور دھمکیاں تک دے ڈالی۔ مولانا طارق جمیل اپنے بیانات میں فرقہ وارانہ تقسیم سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ وہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور وہ اتحاد بین المسلمین پر زور دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرقہ پرستی سے نکل کر ہمیں دین کی اصل تعلیمات پر توجہ دینی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہ پیغامات کچھ متعصب حلقوں کو پسند نہیں آتے۔ ایک کارکن کی پوسٹ کے مطابق تبلیغی جماعت کے کچھ ناسبی عناصر کو مولانا کا اہل بیت کے فضائل بیان کرنا پسند نہیں، کیونکہ یہ دیوبند کے بعض عقائد کے خلاف ہے۔ مولانا نے خود بتایا کہ انہیں اس وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت کا ذکر کرنا جرم ہے؟ کیا یہ حکم اور پیغام خود رسول اللہ نے امت کو نہیں دیا؟ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت؟ اور یہ نہیں رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا مضبوطی سے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ حدیث ثقلین، مسلم، بخاری، ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے، لیکن کچھ لوگ اسے فرقہ وارانہ رنگ دے کر تنازع بنا دیتے ہیں۔ مولانا کا یہ مقصد ہے کہ دین کی تبلیغ میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے آدمی سے احترام سے بات کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کسی خطاب میں کسی مسلک کی کبھی مذمت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مثبت اور امن کا پیغام۔ ان کے اس انداز نے انہیں ہر مسلک کے لوگوں میں مقبول بنا دیا، لیکن ساتھ ہی کچھ متعصب حلقوں کی مخالفت بھی مول لے لی۔ اہل بیت کے تذکرے کے علاوہ ایک اور وجہ جو مولانا طارق جمیل پر تنقید کا باعث بنی وہ ہے ان کے سیاسی بیانات۔ گزشتہ چند سالوں میں انہوں نے کچھ مواقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں بیانات بھی دیے۔ مثال کے طور پر 2020 میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے، اور انہوں نے نظام عدل پر بھی تنقید کی۔ اس پر کچھ سیاسی اور سماجی حلقوں کے مطابق BBC نے ان پر جانبداری کا الزام بھی لگایا۔ 2020 میں کرونا فنڈ کے لیے احساس ٹرانسمیشن کے دوران انہوں نے میڈیا پر جھوٹ بولنے اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا الزام لگایا، جس پر صحافیوں نے سخت رد عمل دیا، جس کے بعد انہوں نے صحافی حامد میر سمیت دیگر تمام میڈیا چینل سے معافی بھی مانگی۔ لیکن اس واقعے کے بعد ان کے ناقدین کو ایک اور ہتھیار مل گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا کے بعض سیاسی بیانات کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے کچھ رہنماؤں کو ان سے اختلاف ہوا۔ ایک تبلیغی جماعت کے کارکن کی پوسٹ کے مطابق تبلیغی جماعت نے مولانا طارق جمیل کو ان کے سیاسی بیانات کی وجہ سے اجتماعات میں بیان دینے سے روک دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے سابقہ امیر حاجی عبدالوہاب سے ان کے اختلافات رہے ہیں، اور ایک بار حویلی کی بیٹھک میں بات اتنی بڑھ گئی کہ حاجی صاحب کو اپنے حامیوں کو قابو کرنا پڑا۔ تبلیغی جماعت ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا کے سیاسی بیانات اس کے اصولوں کے خلاف ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ مولانا نے ہمیشہ اپنے بیانات میں اعتدال کا دامن تھاما اور کبھی کسی سیاسی جماعت کی کھلم کھلا حمایت نہیں کی۔ ان کے بیانات زیادہ تر معاشرتی اصلاح اور دینی اقدار کی بحالی کے گرد گھومتے ہیں۔ منصیرہ کے واقعے کے بعد مولانا طارق جمیل نے تقریباً 20 منٹ کی ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، جس میں انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور منتظمین کو سخت آڑے ہاتھوں لیا۔ اس آڈیو میں انہوں نے اپنے دل کے گلے شکوے کھل کر بیان کیے اور کہا کہ تبلیغ کا مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں بلکہ امت میں فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے ان افراد کی حقیقت اور پول کھولتے ہوئے بتایا کہ بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات اور تنگ نظری کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے مشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
انہوں نے منتظمین سے سوال کیا کہ کیا اہل بیت کا ذکر کرنا جرم ہے بھائی؟ کیا اتحاد کی بات کرنا گناہ ہے؟ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا پیغام ہمیشہ سے محبت اور اخوت کا رہا ہے اور وہ اس راستے سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اس آڈیو نے سوشل میڈیا پر بہت ہلچل مچائی اور ان کے چاہنے والوں نے ان کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ ایک کارکن نے لکھا کہ مولانا نے سچ بول کر ان لوگوں کے چہرے بے نقاب کر دیے جو دین کے نام پر تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ اس صورتحال نے تبلیغی جماعت کے بارے میں لوگوں کے تصور کو بھی متاثر کیا ہے۔ تبلیغی جماعت جو کہ پہلے ایک نیوٹرل اور غیر متعصب تنظیم سمجھی جاتی تھی، اب اس واقعے کے بعد جانبدار نظر آ رہی ہے۔ لوگوں میں یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ تبلیغی جماعت میں بھی نواسب اور شدت پسند ذہنیت کے لوگ موجود ہیں جو اتحاد اور محبت کے پیغام کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک ایسی تنظیم کے جس کا مقصد دین کی تبلیغ اور لوگوں کو جوڑنا ہے، اس طرح کے متعصبانہ اقدامات کی وجہ سے تنقید کی زد میں آ رہی ہے۔ مانسیرا کا واقعہ ایک دفعہ پھر سے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر کیوں ایک ایسی شخصیت کو جو پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کر رہی ہے اس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت اس وقت امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی اور لاکھوں لوگوں کو دین کی طرف راغب بھی کیا۔ ان کے بیانات نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی۔ انہوں نے اپنے فیشن برانڈ MTJ سے حاصل کردہ آمدنی کو بھی مدرسے کے استعمال میں لایا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دین کی خدمت ہے۔ مانسیرا میں انہیں خطاب سے روکنا ناظرین انتہائی زیادتی ہے۔ ان کی ساری محنت کو صرف اس وجہ سے پس پشت ڈالنا کہ وہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں یا اتحاد کی بات کرتے ہیں، نہ صرف نا انصافی ہے بلکہ امت کی وحدت کے خلاف عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے محبت سکھائی اور مولانا طارق جمیل نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگانا یا ان کے سیاسی بیانات کو تنقید کا نشانہ بنانا ایک تنگ نظری کا مظہر ہے۔ اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد نہیں رکھ سکتے تو ہم عالمی سطح پر امت مسلمہ کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ ناظرین، مولانا طارق جمیل ایک ایسی آواز ہیں جو ہمیں فرقہ وارانہ تقسیم سے نکال کر دین کی اصل تعلیمات کی طرف بلاتی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں اور ہمارا دشمن کوئی فرقہ یا مسلک نہیں بلکہ وہ قوتیں ہیں جو اسلام کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ مانسیرا کا واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی عظیم شخصیات کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی محنت کو سراہ رہے ہیں یا محض تنگ نظری کی بنا پر انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں کی قدر کریں گے، ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے اور امت کی وحدت کے لیے کام کریں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مولانا طارق جمیل کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو YouTube چینل سبسکرائب کر کے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔